अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 26 नवंबर के धरने के बाद मामला जो बन रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये थम नहीं रहे। इर्ताश मौजूद है, हर रोज़ हमें नई डेवलपमेंट सुनने को मिलती है, लेकिन एक ख़ास बात जो तवातर के साथ हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो ये कि ख़ासुल ख़ास सेनेटर फैसल वाडा साहब, आपको पता है वो आज़ादों के आज़ाद हैं, आज़ाद सेनेटर की हैसियत से मौजूद हैं सेनेटर पाकिस्तान के अंदर। वो जब बात करते हैं तो पूरा पाकिस्तान का जो मीडिया है वो स्टैंड स्टिल हो जाता है। फैसल वाडा साहब जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पाकिस्तान की जो है कोई ऐसी टेलीविजन स्क्रीन मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं मिलेगी जिसके ऊपर फैसल वाडा साहब मौजूद नहीं होंगे। लिहाजा उनकी बात को बड़े गौर से सुना जाता है और बड़े गौर से समझा भी जाता है और उसको वजन दिया जाता है। नाजरीन, अब फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं और बड़े बड़े तवातर के साथ वो बात कर रहे हैं, वो बात ये कर रहे हैं कि मौजूदा जो इस वक्त सिस्टम है, मौजूदा जो हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, ये बहुत बुरी ब्रांडिंग है और इनको अब जाना होगा। अब ये बात वो क्यों कर रहे हैं? हाल ही में हमने देखा नाजरीन, 2/3 मेजॉरिटी के साथ 26वीं आईनी तरमीम पास करती है मौजूदा हुकूमत। हाल ही में हमने देखा कि जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर, ज़ाहिर है मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर है, तो वो कोई उनके रास्ते में कोई रुकावट हमें नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कोशिश कर रही है, एक से ज़्यादा उन्होंने लॉन्ग मार्चेस किए, धरनों की कॉल दी, लेकिन जब भी वो आते हैं और उनको मार के भगा दिया जाता है। तो फिर क्या वजह है? फैसल वाडा साहब ये सारी बात कर रहे हैं। आज हमारे प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है हमने इसके ऊपर रखा है और ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि फैसल वाडा साहब क्या बात कर रहे हैं। और हसन अयूब से खास तौर पर जो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे स्टूडियो के अंदर, कि फैसल वाडा साहब ये जो बयानियाँ बना रहे हैं इसके पीछे हकाइक क्या है, मुहरकात क्या हैं, उनको कोई बात समझ आती है या नहीं। लाहौर से चौधरी गुलाम हसन साहब, ज़ाहिर है हमारे प्रोग्राम का जो चेहरा मोरा है, उनके बगैर प्रोग्राम हमारा मुकम्मल ही नहीं होता। तो शुरू करते हैं फैसल वाडा साहब का वो बयान। ये जो नाज़रीन प्रोग्राम रिपोर्टर्स का ये क्रेडिट है कि ये उनका जो नया बयानिया फैसल वाडा साहब ने मौजूदा हुकूमत और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से उन्होंने बनाना शुरू किया। सोमवार वाले दिन हमारे प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे, वहाँ पे उन्होंने किस अंदाज से ये बात शुरू की और उसके बाद कल भी तवातर को आधी दर्जन से ज़्यादा प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे, वहाँ पे भी उन्होंने बात की। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम रिपोर्टर्स के अंदर उन्होंने क्या फरमाया सुनी। जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें गवर्नमेंट निकल गई है और उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि फ़ौज और तहरीक इंसाफ आपने सामने करी है। ये तासुर को ख़त्म करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि फ़ौज ना किसी के ख़िलाफ़ है ना किसी के साथ, वो आइन और कानून के ताबे। ये जो पीडीएम का सेटअप है इससे लोग नहीं खुश, तो वो पॉपुलैरिटी भी यहाँ खराब ऊपर कर रही है। क्लैरिटी रखें इसके अंदर। नंबर 2 ये कि ये इक़्तिदार की जो खेल है ये सब आखिरी खेल चल रहा है, इसके बाद ये सब गली की चोगी बटिया बन जाएगी। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता रहा हूँ। कुछ की उम्रें हो गई है, कुछ का नैरेटिव नहीं बन रहा, कोई चीज़ बेचने को नहीं, नैरेटिव नहीं बन रहा कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत का, ये दावा है फैसल वाडा साहब का। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि एक तरफ वो ये तासुर दे रहे हैं मौजूदा हुकूमत वाले के एस्टैब्लिशमेंट की बराह रास्त लड़ाई पीटीआई के साथ है, हमारा उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, और हुकूमत अपने आप को भी डिफेंड नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट बयानिया बना रही है कि एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई है, ये बिल्कुल गलत बयानी है। गवर्नमेंट वर्सेस पीटीआई है। 245 के तहत आइन और कानून के तहत उसको बुलाती है, वो 30 पे खड़ी होती है, जो उनका काम है। अगर ये नायल हुकूमत अपनी लोएस्ट जो पोजीशन है आज महंगाई की, उसको भी मार्केट नहीं कर सकती, अपनी राइटली सो जो कत्ल नहीं हुए उसको नहीं डिफेंड कर सकती, तो सर डफर्स का टोले का जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं ना। फिर आप वो जिम्मेदारी ले लें या वो जिम्मेदारी खुद लें, हम तो नहीं लेंगे। डफर्स का, इस टोले का मैं तो फिर जिम्मेदार नहीं ना, फिर जिम्मेदारी ज़ाहिर है उनको खुद लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने बिल्कुल बगैर मिन्सिंग ऑफ द वर्ड, वो कहते हैं कि बगैर किसी लगी लिपटी के, उन्होंने कहा ये जो ब्रांड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम के साथ जो मौजूद है, ये ब्रांडिंग अब मुझे चलती हुई नज़र नहीं आ रही। ब्रांडिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग है ना, ये चेंज करने की आपको ज़रूरत है। सियासी ब्रांडिंग, ये शेल्फ लाइफ एक्सपायर्ड, ये लीडर्स आज नहीं चल सकते और इन पे कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं। ठीक काम भी करे, कसम भी खाएं, कुरान भी उठाएं, तो यकीन करने को तैयार नहीं। ये सारा सेटअप जो आपने लगाया हुआ लाशों का, डेड बॉडी जो सियासी
نئے لوگ آئیں گے تو یہ ٹھیک ہوگا. سر خدا کا واسطہ ہے ان پرانی شکلوں کو کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں. اگر عمران خان ایکسیپٹیبل تو یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. حسن ایوب صاحب, پرانی شکل عمران خان کی بات کر رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جو آپ کو سمجھ آئیے. دونوں ہی ویسے پرانی ہیں. دوبارہ سنا دیں. دونوں ہی پرانی ہیں. دوبارہ اب عمران خان بھی کوئی نئی شکل تو ہے نہیں. یہ بھی مطلب 70 سال پلس کی ایج ان کی ہو چکی ہے. ایک عرصے سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. تو لوگ اگر اکتا چکے ہیں عمران خان کو دیکھ کر تو آپ کی بات, فیصل واڈا صاحب کی بات ٹھیک ہے. اور اگر نواز شریف صاحب بھی پرانی شکل ہے, ان سے بھی اکتا چکے ہیں تو ٹھیک ہے, بات مان لیتے ہیں ان کی کہ وہ عمر ان کی ہو چکی ہے. لیکن میرے خیال کے مطابق اس ملک میں دو ہی سیاسی حقیقتیں ہیں. ایک کا نام ہے عمران خان اور ایک کا نام ہے نواز شریف. کوئی پسند کرے یا نہ پسند کرے, آپ عمران یا خان کو پرو عمران حقیقت ہیں ڈکلیئر کر رہے ہیں یا پاکستان پرو کی. نواز شریف ہیں, یا لوگ اینٹی عمران ہیں بہت یا بڑی اینٹی خبر نواز ہے. شریف ہیں, جو حقیقت ہے. اب وہ فیصل واڈا صاحب کا جو اپنا ایک بیان ہے, وہ اپنا بیان اپنا دیں, میں ان کی بات سے اس حد تک بات سے ان کی اتفاق کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت نیریٹو بلڈنگ میں بالکل بہت کمزور ہے, اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے. مہنگائی کو کم کیا لیکن اس کی پروجیکشن نہیں کر سکے. جیسے وہ بات کر رہے ہیں, جس طریقے سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا, اس اعتبار سے اپنی پروجیکشن نہیں کر سکے. یہ کوالٹی پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے. کام صفر, لیکن تشہیر کر کے لوگ واہ 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 کرتے رہتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ واہ واہ کرتے ہیں. اور بہت سے جو ایسے دانشور ہیں وہ اب تو ان کے سحر میں جو ہے وہ مبتلا ہو چکے ہیں, اور شاید وہ عمر میں بھی کافی بڑے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو اتنی نیریٹو بلڈنگ ان کا مائنڈز کو جو جکڑ لیا ہے اس نیریٹو بلڈنگ نے کہ وہ اب اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. یہ جو ڈفرز والی بات ہے دوبارہ ذرا سنائیے گا پروفیسر صاحب, مجھے ذرا, اور حسن بھی میرے خیال میں اس کو ذرا صرف نظر کر رہے ہیں, سنائیے گا ذرا. جو گورنمنٹ بیانیہ بنا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی ہے, یہ بالکل غلط بیانی ہے. گورنمنٹ ورسز پی ٹی آئی ہے. 245 کے تحت آئین و قانون کے تحت اس کو بلاتی ہے, وہ 30 پہ کھڑی ہوتی ہے, جو ان کا کام ہے. اگر یہ نااہل حکومت اپنی لوئسٹ جو پوزیشن ہے آج مہنگائی کی, اس کو بھی مارکیٹ نہیں کر سکتی, اپنی قرض رائٹلی سو جو قتل نہیں ہوا اس کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتی, تو سر ڈفرز کا ٹولے کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں نا. پھر آپ وہ ذمہ داری لے لیں یا وہ ذمہ داری خود لیں, ہم تو نہیں لیں گے. اچھا, اس کے ساتھ تھا ناظرین, فیصل واڈا صاحب نے 2 طلاقوں کا ذکر کیا کہ ملک کو اگر بچانا ہے, پاکستان کے اندر آپ نے سیاسی استحکام اگر لے کے آنا ہے تو 2 طلاقیں ہونا بڑا ضروری ہیں. رات محمد مالک صاحب کے پروگرام میں تھے, کیا فرمایا سنیں. یہ پاکستان کا سارا مسئلہ ریزالو کرنے کے لیے آپ کو صرف 2 چیزیں چاہیے, 2 طلاقیں. ایک طلاق سسٹم کو نون لیگ کو دینی پڑے گی, اور ایک طلاق عمران خان صاحب کو دینی پڑے گی. جس دن 2 چیزیں ہو گئی, یار سیاست پہ بات کر رہے سر ہیں. میں سیاسی طلاق کی بات کروں, جیسے ہی آپ 2 چیزیں کر دیں گے پاکستان آگے چلنا شروع ہو جائے گا. چودھری غلام حسین صاحب, فیصل واڈا صاحب ظاہر ہے ہوا میں بات نہیں کرتے, اور آج کل خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے ان کے پاس انفارمیشن آتی ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن اگر میں یہ کہوں کہ ان سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے, تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ فیصل واڈا صاحب کے یہ سارے بیانات ہیں, ان کو ہمارے پروگرام سے شروع کر کے ابھی تک جتنے میں نے آپ کو سنائے ہیں, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ کیا ملک کے اندر کیا کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ کچھ سیاسی ڈیولپمنٹس اسلام آباد کے اندر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کے اوپر بھی آپ کو کچھ بیانات بھی سنوائیں گے, کچھ حالات و واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن ابھی تک یہ جو بیانات ہیں اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی چو صاحب؟ یہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ فیصل واڈا ان کے پاس انفارمیشن ہے یا خواہشات کے گھوڑے ہیں میری طرح, اس کا تو کچھ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن ان کا میجر ڈپارچر ہے اس وقت, جو پچھلے 2 ہفتے سے جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس شو میں یا کسی اور شو میں یا ویسے ہی بیان دے دیتے ہیں, اس میں وہ تواتر سے ایک ہی بات کرتے جا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کو بچانا چاہیے, ان کو بچانا چاہیے, ان کے ارد گرد لوگ ان کو مارنا چاہتے ہیں, پتہ نہیں اور کون مارنا چاہتا ہے, لیکن وہ اس پر آ گئے ہیں. تو یہ ان کا میجر ڈپارچر ہے, جو پہلے 2 سال سے لگے ہوئے تھے اس سے وہ اب کنارہ کش ہو گئے. اس لیے آپ جیسے جو دانشور ہیں جن کو اپنی آواز سے بہت زیادہ عشق ہے, کبھی ایک جگہ بیٹھ گئے کبھی دوسری جگہ بیٹھ گئے اور جو منہ میں آیا کرتے رہے, تو وہ اب ان کو بڑا یعنی وہ اسپن میں آ گئے ہیں کہ فیصل واڈا تو اب عمران خان کی جو خوبیاں ہیں وہ گنوانا شروع ہو گیا ہے, اور ہم نے جو فوج اور پی ٹی آئی کو لڑانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے باوجود
وہ تو جو اب میں وہ لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا جو ندیم افضل چاند صاحب نے کیا تھا، یعنی وہ اس کا تو اب جنازہ نکل گیا ہے. تو تھنگز آر موونگ ان اے ڈائریکشن وچ آر ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دی رولرز ان اسلام آباد، اینڈ دیر از سم تھنگ رانگ جو ہمیں تو سمجھ نہیں لگ رہی، لیکن فیصل واڈا صاحب کو بہرحال سمجھ لگ گئی ہے کہ انہاں دے واسطہ روک نہیں ہے. ناظرین، کل بھی ہم نے آپ کو ایک جو بیان فیصل واڈا صاحب کا جب ان کا ٹاکرا ہوا ڈاکٹر مصدق ملک کے ساتھ ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر، وہ بڑا انہوں نے جو ہے زور کے ساتھ جو ہے یہ اس بات کو ڈیفینڈ کیا، اور ان کو محترم مصدق ملک صاحب کو یہ بتایا کہ یہ جو آپ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ ایز اف کہ دیر از اے فائٹ بٹوین پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ، یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. کہ جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ ریاست روکے گی، یہ غلط بات بھی ہے اور بیانیہ بھی غلط. آپ کے حکومت روکے گی، چلیں حکومت روکے گی جی، ٹھیک ہے، حکومت روکے گی. پیراگراف کے اندر اسٹیٹ کی، ٹھیک ہے سر، پیراگراف کے اندر لاسٹ سٹیج کے اوپر گورنمنٹ کی نہیں، 245 کے تحت آپ نے لیگلی فوج بلا لی ہے. پر جب آپ امپریشن یہ دیں گے کہ فوج اور ایک پولیٹیکل پارٹی آمنے سامنے کھڑی ہے، یہ تھوڑا ناجائز ہے. نہیں، کوئی امپریشن میں نے نہیں دیا ہے، یہ آپ نے ذکر کیا، میں نے کوئی ایسا امپریشن نہیں دیا. آپ سے بلا آپ کی گورنمنٹ بالکل نہیں، گورنمنٹ نے دیا، گورنمنٹ نے فوج بلائی ہے. ان سے بات کریں. میں کہہ رہا ہوں ان سے بات کر رہی ہیں. کامران شاہ صاحب، میں نے تو کہا 245 لیگل فریم ورک کی طرف لاسٹ ایئر میں کھڑی رہی. اچھا، آپ نے یہ سارے بیان سنے کل سے لے کے آج تک، اور بھی کچھ بیانات ہیں وہ بھی سناؤں گا میں، اس پہ کامنٹ بھی چاہوں گا. یہ جو بار بار ایک فیصل واڈا صاحب بات کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ یہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی حکومت کو کرنا کیا ہے، لہٰذا وہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو لڑائی چل رہی ہے صرف پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان ہے، اور مطلب اس کی جو ذمہ داری لینے کے لیے حکومت تیار ہی نہیں ہے. تو اگر حکومت نے کوئی بھی کام کیا ہے اچھا یا برا تو حکومت ذمہ داری لے. اس کو آپ کس بیک گراؤنڈ میں، اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے ذہن میں کیا چلتا ہے، یہ کیا وجہ، کیوں یہ بات وہ کر رہے ہیں؟ چلیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کامن فرینڈ ہیں نا، وہ انہی کے ساتھ ہیں. کن کے ساتھ؟ جو کامن فرینڈ ہیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں. فیصل واڈا صاحب ان کے ساتھ ہیں، وہ فیصل واڈا صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. یہ فرق ہے. اچھا، یہ بڑی باریک بات ہے. دوبارہ بتائیے گا. فیصل واڈا صاحب نہیں، شروع سے بتائیں. جو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے کامن فرینڈ ہیں، اچھا ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں کامن فرینڈ کی بات کر رہا ہوں. وہ کامن فرینڈ نہیں ہے؟ کامن فرینڈ ہے نا. اچھا، اور اب فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ اس کامن فرینڈ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کامن فرینڈ فیصل واڈا صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. یہ بات سمجھیے، یہ بڑا فرق ہے. آپ فیصل واڈا صاحب کی بات جو کر رہے ہیں، جو فیصل واڈا بغیر کامن فرینڈ کی بات کر رہے ہیں، پوری بات جی میں وہ کلیریفائی کر رہا ہوں. فیصل واڈا صاحب ایک انہوں نے انیشیٹو لیا. اب وہ جو چیز سوچ رہے ہیں، جو چیز وہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن جو آپ کو میں اپنی جو سورسز ہیں اور جو انفارمیشن بیس بات کر رہا ہوں، ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی. جس طلاق کی بات کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو، جو طلاق دینے والی بات ہے وہ نہیں ہوگی. اگلے سال بھی آپ اسی طرح دیکھیں گے کہ شہباز شریف صاحب کسی جو ہے انٹرنیشنل فورم پر ہوں گے، سعودیہ میں ہوں گے، ریاض میں ہوں گے، کسی اور شہر میں ہوں گے، جہاں پر جو ورلڈ لیڈرز کے ساتھ وہ کھڑے ہو کے تصاویر آ رہی ہوں گی. ممکن ہے ایک سال بعد کیا ہو، ایک سال بعد یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جو اڈیالہ جیل میں جو سیل ہے بانی چیئرمین کا، اس پہ 4-5 LCDs لگ جائیں، ٹھیک ہے، بڑی LCDs لگ جائیں، اور اس میں یہی ویژولز چل رہی ہوں، اور وہ ان کو دکھایا جائے کہ جناب اب دیکھیں یہ ہے آج کی گراؤنڈ ریئلٹی. سر ہے وہ چوہے صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ خواہشات گھوڑے ہونی ہیں، یہ خواہشات پیدل کوئی نہ وہی بالکل ٹھیک بات ہے. اب ناظرین بات آپ نے لیکن دیکھا، خبر آپ کا پرابلم اب یہ ہے. جی سر، ہلو، جی سر پلیز گو اہیڈ. کہ جب تک تو فیصل واڈا آپ کے یعنی مددی کے بیانات دیتے تھے تو وہ تو آسمان سے اترے ہوئے ایک ایسا فرشتہ، ایک ایسا یعنی مطلب ہے بہت بڑی ہستی تھے کہ ان کو چوم کے ان کا نام لینا چاہیے تھا. لیکن اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی لوگ جو ہے جی بالکل صحیح. اب وہ پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں یا اس میں سے یہ تاثر آ رہا ہے. تو اب آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہوں کریے کی، ویدر ٹو اون ہم اور ٹو ڈس اون ہم. تو اب آپ کہتے ہیں اگر 75 سال جو ہے ہم بیٹھے رہیں گے تو مطلب کافی لوگوں نے سر چکرایا ہوا ہے. ناظرین کل فیصل واڈا صاحب اس سے بھی آگے بڑھے. گزشتہ روز مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بھرپور تقریر کی.
جو ہے بھرپور تنقید کی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی دہشت گرد پارٹی ان کو گردانا. انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ بالکل پیار محبت نہیں کیا جا سکتا, اور جب اگر ہو سکتا تو ہم وہ سارٹ اگر پولیس صاحب سنا دیں. سنیے وہ کیا فرما رہے, پہلے سنیے کیا فرمایا تھا کل مریم صاحبہ نے. جتنا ضروری یہ گند اور کوڑا اٹھانا ہے پنجاب کے گلیوں سے, محلوں سے, گاؤں سے, شہروں سے, اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سیاسی گند ہے اس کو پنجاب سے اور پاکستان سے صاف کیا جائے. یہ سوال بھی فیصل واڈا صاحب کے سامنے ایک پروگرام میں رکھا گیا کہ سیاسی کچرا ہے وہ تو جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ہی ہیں, ہم ہی رہیں گے, باقی سیاسی کچرا وہ تو صاف ہو جائے گا. تو اس کا جواب بھی انہوں نے دیا. یہ پنجاب کہہ رہی ہے سیاسی کچرا ہے, بھائی سیاسی کچرا ہے, بالکل ہم آپ کی بات کو لبیک کہتے ہیں. شروع کریں اپنے آپ سے, اپنے کچرے کو صاف کریں. آپ کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ پارٹی ہے, بالکل ان کے اقدامات ٹیررزم والے کیے انہوں نے, لاشیں گرانے کی بات کی, لیکن آپ بھول گئے ماڈل ٹاؤن کی قتل, آپ بھول گئے سپریم کورٹ پہ اٹیک, آپ بھول گئے نیب کے اوپر پتھراؤ اور جلاؤ گھراؤ. آپ کی ہسٹری آپ بھول جائیں کہ آپ فوج کے بارے میں کیا بات کرتے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گالی دیں گے تو آپ کو میں پھانسی پہ ڈال دوں گا, میں گالی دوں گا تو مجھے کرسی پہ بٹھا دیں گے, یہ گالی دے گا تو اس کو پرائم منسٹر بنا دیں گے, وہ گالی دے گا تو اس کو. یہ کب تک ڈرامہ چلے گا کہ ایک باپ پرائم منسٹر بنتا ہے تو بھائی چیف منسٹر بنتا ہے, بیٹی چیف منسٹر بنتی ہے تو دوسرا بھائی پرائم منسٹر بن جاتا ہے, عمران خان جیل میں جاتے ہیں تو بیگم بن جاتی ہے چودھری. کب تک ہم ڈرامہ برداشت کریں گے یار. تو پھر کچھ تاریخی واقعات کا ذکر کیا تو ہمارے پاس اس کی فوٹیج موجود ہے, ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ظاہر ہے یہی ہمارا کام ہے. ناظرین, یہ مشہور زمانہ میرے خیال میں چودھری غلام حسین بھی موجود تھے اسلام میں, وہ بھی شامل تھے اوپر چڑھنے والوں میں. یہ آن اے لائٹر نوٹ, یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا. ناظرین, آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو ہے عدالتی اور جو سیاسی تاریخ کے اندر یہ ایک سیاہ باب ہے اور ہمیشہ اس کا حوالہ دیا جاتا رہا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا لاہور میں وہ نیب نے ایک نوٹس پہ جو آیا تھا, اور پھر وہ نہیں, اس سے پہلے ناظرین یہ مالڈون کا واقعہ, اس کی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ فائرنگ ہوئی, وہاں پہ بھی ہلاکتیں ہوئیں, اور ابھی تک جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ انہوں نے مس مینج کیا تھا. یہ لاہور میں دن دہاڑے ہوا تھا یہ سارے کا سارا واقعہ. اس کے بعد آپ کو لے کے چلتے ہیں نیب. یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, کسی نے ہمت کی مریم صاحبہ کو نوٹس نیب کی طرف سے, تو مریم صاحبہ وہاں پہ گئیں, انہوں نے کہا جی اور انہوں نکل کے باہر, انہوں نے کہا جی باہر نکلو اگر کوئی بندہ ہے, اور میں آ گئی ہوں, اب بھاگتے کیوں ہو. تو یہ جو 3 واقعات کا ذکر کیا ہے جو ہے محترم سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے, یہ 3 واقعات کی آنکھ میں محفوظ ہیں, آپ کو ہم نے دکھائے. سو اگین خبر تو آپ نے دے دی کہ جی بس یہ وہ کر, مطلب یہ ان کی خواہشات ہیں, مطلب تانوں کوئی چکر نہیں آ رہا. رابی چین ہے تھوڑا, بہت چین ہے, لسی آپ پیتی یقین کریں میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. اتنا چین ہے, اتنا سکون ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کچھ لوگوں کو یقینی طور پر اس بیان کے بعد فیصل واڈا صاحب کے ایک ٹرک کی نئی کی بتی کے پیچھے لگیں گے. ہاں, یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگیں گے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لگنا چاہیے. سیاست میں کوئی تھوڑی ہلچل ہونی چاہیے, ورنہ خبروں کا بازار نہیں چلے گا, تجزیے تبصرے نہیں ہوں گے. لیکن جتنا چین اس ٹائم چل رہا ہے, ٹرسٹ میں بالکل پرسکون ہوئے ہوئے معاملات. اور جو آپ فوٹیجز دکھا رہے ہیں, وہ جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ تھی نا, وہ اقلیتی بینچ کے خلاف احتجاج تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف نہیں تھا. اور جو بھی جب واقعہ ہوا اس ٹائم 2 بینچ بنے ہوئے تھے جی, سپریم کورٹ کی ڈویژن تھی جو آج تک برقرار ہے. سپریم کورٹ میں بھی ڈویژن چلتی ہوئی آ رہی ہیں صدیوں سے. اب مطلب اب دیکھ لیں کہ کچھ ایسے حقائق ہیں جس کے اوپر میرے خیال میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بات کرنے کی ضرورت ہے. سب نے کنڈیم کیا. پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ وہ ایک غلط کام تھا, غلط اقدام تھا, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اگلی بات سنیں نا, یہ بھی آپ کو فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے اس ٹائم 2 سپریم کورٹ تھی. اچھا, اور دوسرا یہ بھی فیکٹ ہے کہ اس بات کے اوپر 50 مرتبہ یہ بات کٹارے میں کھڑے کر چکے ہیں سب لوگ مسلم لیگ نواز کو اس بات. اچھا, اس کے بعد ناظرین یہ جو بات کی حسن کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی خواہشات ہیں, تبصرے ہیں, تجزیے ہیں. کل محمد مالک صاحب اس وقت پاکستان کی صحافت کے اندر چند وہ جو ہے انفارم صحافی میں ان کا نام ہے, انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر بھی یہ سٹوری اس کا ذکر کیا کہ اسلام آباد کے اندر اب کوئی اس طرح کی خبر کی شنید ہے, کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سوال انہوں نے فیصل واڈا صاحب کے سامنے رکھا, وہ ساری جو کنورسیشن وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں.
آپ کی ملاقات ہوئی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ. اسلام آباد میں ایک فارمولا گردش کر رہا ہے، مارچ اپریل فارمولا، مارچ اپریل فارمولا، اور سنا پیپلز پارٹی بھی اپنے آپشن وے کر رہی ہے اور کچھ پر تول رہی ہے کہ -1 کر کے کچھ اس قسم کی باتیں. گورنمنٹ کے با حکمت عملی ڈسکس ہوئی آپ کی اور بلاول بھٹو کی؟ دیکھیں مولوی صاحب، ایک تو یہ کہ جو میری پرائیویٹ کانورسیشن ہے وہ پرائیویٹ کانورسیشن ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اگری اور ڈس اگری آپ کی جرنلزم کے اوپر. بلاول صاحب کے لیے جو بات کر رہا ہوں، دوسرا یہ کہ پڑھا لکھا آدمی، خاندانی آدمی ہے، زیر سیاستدان جو آپ کے، اس سے زیادہ اس کی میچورٹی ہے کہ گورنمنٹ خود جو ہے وہ اپنے وزن کے تحت اگر چل جائے، اگر جس طرح کے بیانات اور حرکتیں اور جو کردار چل رہے ہیں، اور روز صبح سے لے کے شام تک نوکر اور نوکرانیاں اور سب جو ہے درباری کھڑے ہو کے اگر بیانات دیں گے، ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں، ایک چیز مجھے بتا دیں اس گورنمنٹ کی، یہ گورنمنٹ کے ابھی تین شہادتوں کا سرٹیفکیٹ دیا ہے پیمز نے، وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. اچھا جوہر صاحب، آپ نے بھی پچھلے جو ہے ہفتوں ایک بات کی تھی کہ آپ دیکھیے گا ان کمنگ ڈیز کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات اس طرف چلیں گے. آپ کے پاس بھی کوئی خبر ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ شہر اقتدار کے اندر کس طرح کی خبر چل رہی ہے، گو کہ حسن اس سے بالکل ایگری نہیں کرتے. جی جوہر صاحب. نہیں تو ہم نے قوم اور عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنا ہے یا ہم نے اپنی خواہشات کے گھوڑے دوڑانے ہیں؟ نہیں وہی نا. مالک صاحب کو بھی آپ نے یا میں نے تو نہیں کچھ کہا کہ وہ کیا بیان دے رہے ہیں، اور فیصل واڈا صاحب بھی آپ کی بریفنگ پر تو نہیں چلتے، جو وہ سنتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، ہم اس سے ایگری کریں یا نہ کریں. نمبر 2، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو آپ نے معاملات کو جدھر پہنچا دیے تھے، پہلے تو آپ اس سپریم کورٹ کے ایک بینچ پر اقلیتی پر یا اکثریتی پر حملہ تھا یا کیا تھا، اور بھائی اب تو آپ نے ساری عدلیہ پر حملہ کر کے ان کا بیڑا گرک کر دیا، ادارے کے طور پر تباہ کر دیا. اس کا بھی تو جواب دے دیں. اور آپ کا خیال اگر لاشوں سے کوئی یعنی یہاں آئے گا استحکام تو آئی ایم سو سوری. میں نے پہلے بھی ایک بہت بڑی بات کی تھی، آج میں نے دہرانا نہیں چاہتا، ایک دفعہ بات کر دی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حالات یہ سٹیٹس کو جو ہے یوں کہ تو نہیں چلنے، اور ویری سون یو ول ہیئر ادر وائسز ٹو دس افیکٹ. چلیے ویری سون سر پوچھتے جو سب سے کہ ویری سون ان کی تعریف کیا ہے؟ ویری سون 2 ماہ میں ہے، 1 ماہ میں ہے، 3 ماہ میں ہے؟ آپ مجھے سون کی تھوڑی تعریف بتا دیں تاکہ ہم بھی منتظر رہیں کہ جی یہ ٹائم گزر چکا نا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. اس جگہ پر آپ لے گئے چلے ناظرین، ایک بڑا جو سیریس، جی چوہر صاحب، ایک بڑا جو سیریس ایشو ہے اس وقت چل رہا ہے پاکستان کے اندر، وہ لسانی بنیادوں کے اوپر کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں. ناظرین، اس پروگرام کے توسط سے، ہمارے چینل کے توسط سے، بینگ اے جرنلسٹ، بینگ اے پاکستانی، میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں. اور کل یہ موضوع بھی زیر بحث آیا، فیصل واڈا صاحب کے سامنے رکھا، اور میرے خیال میں جو انہوں نے بات کی میں 100% ان کے ساتھ ایگری ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سنیے پہلے وہ کیا فرما رہے ہیں. پھر یہ پٹھان ایلیمنٹ جاگ والا جو رولی کام کری، یہ بہت ڈینجرس کام ہے. پٹھان نہ پاکستان سے ہٹ کے، نہ پنجابی، نہ بلوچی، نہ سندھی، نہ مہاجر، یہ سب پاکستانی ہے. اور یہ جاگ پنجابی جاگ والا کھیل میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو کام ہو رہا ہے. اچھا، وہ ہمارے کولیگ بھی ہیں، ان کو بھی انہوں نے وہ کہا جی شناختی کارڈ دکھاؤ. شناختی کارڈ دکھایا تو کے پی سے انہوں نے کہا جی تو اتنے کہ مظاہرہ کرنے نہیں آیا. انہوں نے کہا جی میں ایئر وے کے اندر نوکری کرتا ہوں. سو یہ آپ بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں اگر وہ ایسی کوئی حرکت ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایسی ویسے حرکت ہے نہیں، لیکن اگر ایسی حرکت ہو رہی ہے، کوئی انڈیویجول کر رہا ہے تو وہ قابل مذمت ہے. اور ویسے پنجابی بھی کافی گرفتار ہیں. ابھی جو احتجاج تھا اس میں بڑے پنجابی گرفتار ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں اس جو یہاں پر ان کا جو آیا تھا پروٹیسٹ ادھر سے تو آئے کوئی نہیں تھا، 2 درجن لوگ بھی نکلے تھے. آپ نے بتایا تھا کہ ادھر سے کوئی بندہ ہی نہیں آیا. نہیں، کچھ پنجابی آئے تھے جی. کتنے درجن پنجابی آئے تھے جو کہ پہلے ہی کے پی کے میں جا کر بیٹھ گئے تھے. اچھا، ادھر سے انہی کے ساتھ ہی آئے تھے. پنجاب کو اس طرح نہیں نکلا، وہ پہلے سے جو انہوں نے پلان کیا تھا. اب دیکھیں نا کتنے لوگ جاتے ہیں جہاں سے، جیسے ایمان طاہر صاحبہ کا تعلق اٹک سے ہے جی. وہ اٹک والی خاتون جو ہے وہ پہنچ گئی پہلے خیبر پختونخوا، 2-4 دن پہلے پہنچ گئی. وہاں سے اپنے چند لوگ لے کر جو ہے جو آلریڈی انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. کتنی آپ کے پاس خبر ہے کتنے لوگ ہیں؟ جی ہے، کافی لوگ گرفتار ہیں. کچھ لوگ یہاں سے بھی انہوں نے گرفتار کیے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں. یعنی جو گوڑا میرا گاؤں ہے وہاں پر چھاپے مار کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اب گوڑا جو ہے تو اسلام آباد، لیکن جو لوگ رہنے والے ہیں وہ پنجابی بولتے ہیں، پٹواری بولتے ہیں، تو وہ پنجابی ہیں نا. چلے لیکن پہلے لوگ گئے یا بعد میں گئے، لیکن مریم صاحبہ نے کہا کوئی بندہ سی لڑ نہیں دیتا پنجاب وچ.
पंजाब ने उनकी किसी को कान नहीं धरे। पंजाब में किसी भी शहर में, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली ये बता रही हूँ, पंजाब में किसी भी शहर में 2 दर्जन से ज्यादा मैंने लोग निकलते नहीं देखे। नाजरीन ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा। सियासत नाजरीन पहले भी होती रही है, आज भी हो रही है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अंदर भी होती रहेगी, लेकिन जिस तरह की कदूरतें और नफरतें हमें देखने को और सुनने को मिल रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासत सर्टन लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। जो एक तासुर ये हमारे सामने आ रहा है, एक बयानिया ये हमारे सामने आ रहा है कि जी या अगर बात कर लें अच्छी बात है, अगर बात नहीं करनी तो फिर लाठी भी इस्तेमाल हो सकती है इस्तेकाम के लिए। इसके ऊपर JUIF के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बात की है, आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क के अंदर इस वक्त ज़ाहिर है सियासी इस्तेकाम मौजूद नहीं है, जो एक बड़ी हकीकत है और इसको हम ज़ाहिर है छुपा तो नहीं सकते। अब ये मामलात हल कैसे होंगे, जो तजर्बाकार सियासतदान हैं वो इसके ऊपर अपनी राय रख रहे हैं हमारे सामने। हाफिज़ हमदुल्ला साहब जो है उन्होंने जो है रिएक्शन दिया है। जो मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बात की थी 2 दिन पहले बिलावल साहब ने क्या फरमाया था, ये सुनिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमें कायम करना पड़ेगा। बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके। बात तो ठीक है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, जो आपको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अगर मुआशी इस्तेकाम आपको लाना है। हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने, जिस तरह अभी हमने आपको कुछ माजी के वाक़यात दिखाए, फिर हाफिज़ हमदुल्ला साहब एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, उन्होंने भी कुछ माजी के वाक़यात सामने रखे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के सामने कि जनाब ये लाठी गोली की मत बात करें क्योंकि इससे इस्तेकाम नहीं आता। सुनिए वो क्या फरमा रहे हैं। बिलावल की वो सुनी ना, जिस कोई भी तशरीह आप करें, उन्होंने कहा कि सियासी स्टेबिलिटी बुनियादी ज़रूरत है मुल्क की, लेकिन स्टेबिलिटी या तो डायलॉग से आएगी, गालिबन ये बात की, या तो लाठी से आएगी। लाठी तो जनरल जिया ने भी चलाई, स्टेबिलिटी आई। लाठी तो जनरल याया ने भी चलाई, मुशर्रफ साहब ने भी चलाई, स्टेबिलिटी आई। मुल्क 2 लाख तो हुआ ना। लाठी की बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर लाठी की सियासत होगी तो फिर नारा लगेगी कि गाली और गोली और लाठी की सरकार नहीं। गाली गोली और लाठी की सरकार नहीं चलेगी। मुज़ाकरात की बात हुई तो मुज़ाकरात कैसे होंगे, किससे होंगे, उसका भी जवाब दिया उन्होंने। वो पार्टियां जो कल दांधली कहा करते थे, आज कहते हैं कि दांधली नहीं हुई है। तो अगर इन PTI से लीडरशिप और इसके अलावा ये होते तो इसका मौकफ क्या होता? क्या पीपल्स पार्टी का या नून लीग का? वो किससे बात करते हैं? उसके पास इख्तियार है, उससे बात करनी है। बात ये कहना कि बात नहीं होगी, अब वो बात करे बात करे, मैं किससे बात करूं? मैं तो PMLN से बात नहीं करूंगा। आपके पास इख्तियार नहीं है, आपके पास कानून साजी का इख्तियार नहीं है। वो यहाँ पे PTI के साथ खड़े हैं कि जी मैं आपसे बात क्यों करूं, आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। फिर कमरुज़्मान कायरा साहब ने, बड़ा ज़ाहिर है वो भी एक तजर्बाकार सियासतदान है, उन्होंने एक हल बताया जो है कि इस तरीके से बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। सिवाय डायलॉग के रास्ता कोई नहीं। मैं तो ये तजवीज दूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक तो बहुत ज़ीरक आदमी हैं, बड़े आला दिमाग हैं, और दूसरा ये कि वो मेरी जमात के साथ भी बात कर सकते हैं, वो मुस्लिम लीग के साथ भी बात कर सकते हैं, और इमरान खान साहब से भी कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा प्रपोजल है, जल्दी से पुट कर। मौलाना जो है अगर इस पे कोई बड़ा अच्छा प्रपोजल है की कोशिश करें तो बाकी तल्ख बातें बड़ा अच्छा प्रपोजल होती रहती हैं, उनकी मौजूदगी में भी मुज़ाकरात बिल्कुल ठीक है। और चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपको पता है मौलाना साहब ने तो पहले बात की थी कि लोगों ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ अपोजिशन थे, तो जिन्होंने वोट मिला उन्होंने लाओ, तो बाकी खुद ही मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये अच्छी प्रपोजल है, कामरान शाह साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो मौलाना साहब क्या ये किरदार अदा कर सकते हैं कि सारी जो इस लड़ाई हो रही है उसको ख़त्म करना है, सारी पोलिटिकल पार्टीज़ को एक टेबल के ऊपर बिठा दें? ये मौलाना साहब कहें या कोई करो, जब आप इनके वोट ना मिलने की बात करते हैं ना, तो फिर आप मुल्क दुश्मनी कर रहे होते, क्योंकि उनका ख्याल है कि 100% सारे के सारे वोटर हमारे थे, बाकी तो किसी का था ही नहीं, तो लिहाजा हम बैठ गए हैं, बस जो कर लो जो करना था। तो खावर साहब ये आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा हसन, ये अच्छी बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो जी, तो दुनिया में वो कहीं पे भी जाएं और उनको ज़ाहिर है उनको वार्म वेलकम किया जाता है, 25 करोड़ लोगों का नुमाइंदा होता है। सो
تھوڑا سا ٹائم نکال کے وہ ملکی سیاست کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیں یا کوئی بات چیت کا معاملہ آگے بڑھائیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو پروپوزل ہے مولانا صاحب کی ریسنٹلی بات بھی ہوئی, آپ کو پتا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے ساتھ مراسم اچھے ہیں, تو از اٹ اے گڈ پروپوزل کہ ان کو یہ مینڈیٹ دیا جائے, دونوں طرف دے دیں اور وہ یہ جو لڑائی اس وقت جاری ہے اس کے خاتمے کے لیے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ کردار تب ہی ادا کریں گے نا جب تحریک انصاف اس پر ولنگ ہوگی, مولانا کی بات سننے کو تیار ہوگی, مولانا کو ایک سا سالس تسلیم کرے گی. حکومت کرتی ہے, حکومت کرتی ہے, یعنی حکومت اگر آج پرائم منسٹر صاحب ایک حکومت کرتی ہے, ایک بیان ایک سنیں تو صحیح, اگر حکومت پاکستان پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ ایک پریس اسٹیٹمنٹ ایشو کرے کہ آئی بحیثیت پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف, میاں محمد شہباز شریف صاحب, میں کمپلیٹ مینڈیٹ دیتا ہوں حکومت کی طرف سے کہ اس سیاسی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کریں اور جو بھی وہ فیصلہ کریں ہم اس کو مانیں گے. نہیں, اب بات یہ ہے کہ مولانا تو جب اس معاملے میں سالس بنے, مقرر ہو جائیں, پہلے تو عمران خان صاحب جو کہ ڈینائل میں ہیں وہ کہتے ہیں بات کروں گا, ہماری جد و جہد تو جمہوری ہے لیکن بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے نہیں, آپ نے بات کرنی ہے تو ان لوگوں سے کریں, ہمارے اوپر تو آپ بات کر نہیں سکتے. تو تیسرا حل جو عمران خان نے مانا ہے نا, ان کی اسٹیڈی پوزیشن ہے, حکومت تو 3 مرتبہ کہہ چکی ہے کہ جی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی دعوت دی تھی بات چیت کی. کہنا ایک علیحدہ بات ہے, ہم بات کر رہے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس. عمران خان پھر کہتے ہیں نہیں یار عمران خان کو چھوڑے نا یار, میں تو یہ کہہ رہا ہوں عمران خان کو چھوڑ دیں تو پھر پیچھے پیچھے کیوں ہیں؟ کیا حکومت یہ اختیار دے سکتی ہے, اس کو دینا چاہیے, یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں حکومت یہ اختیار تبھی دے گی جب معاملات سنجیدہ ہوں گے, پی ٹی آئی سنجیدہ ہوگی. پی ٹی آئی مولانا صاحب کو وہ پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے, پی ٹی آئی جب تک سنجیدہ نہیں ہوگی, جب تک سیاسی جماعت نہیں بنے گی, جب تک وہ اگر اپنی ہارڈ لائن جو ہے وہ سٹانس رکھے گی تو خاور گمن صاحب پھر سیاست میں جو سیاستدان لچک نہیں دکھاتے وہ پھر ٹوٹ جاتے ہیں. بریک کی طرف جاتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد کریں گے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ جو دھرنے کے حوالے سے جو کیس لگا ہوا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک بات ضرور کروں گا کہ دنیا کی جو جمہوری تاریخ ہے عوام ڈٹرمن کرتی ہے کہ کون جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے, کون سی پولیٹیکل پارٹی قائم رہے گی اور کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جنرل مشرف نے, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, ہم نے ڈان میں ایک انٹرویو کیا تھا, انہوں نے کہا تھا پی ایم ایل این از اوور, پیپلز پارٹی از اوور, لیکن سب نے دیکھا سارے واقعات ہے, عوام ساتھ تھی تو پھر ظاہر ہے وہ واپس آ گئے اقتدار کے اندر. بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ناظرین 24 نومبر کے دھرنے کو لے کے اسلام آباد کے تاجر عدالت گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. جناب نہ ہماری حکومت بات سنتی ہے نہ اپوزیشن, تو ہر دوسرے دن ہماری جو دکانیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے. تو پہلے ایک جو فیصلہ آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جس کا کل حسن نے ذکر بھی کیا, تو اسی کے حوالے سے آج دوبارہ یہ کیس چلا. تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کیس سنا, انہوں نے کیا فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب حکومت اور انتظامیہ پر کافی برہم ہوئے. آپ نے امن و امان بحال کرنا تھا مگر آپ نے پورا اسلام آباد بند کر دیا. چیف جسٹس صاحب کے ریمارک سے درخواست گزار نے کہا ہمارے کاروبار کو چلنے دیں. آپ نے میڈیا پر ہر جگہ کہا کہ عدالتی آرڈر پر ہم اجازت نہیں دے سکتے. عدالت نے کہا شہریوں کاروباری لوگوں سمیت مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں. آپ نے اسلام آباد ایسے بند کیا تھا کہ ججز سمیت میں بھی نہ آ سکا, یہ انہوں نے فرمایا. میں اپنے ہی آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب, آپ نے لا اینڈ آرڈر بحال کرنا تھا, آپ نے سب کچھ بند کر دیا. چیف جسٹس صاحب نے اسٹیٹ کونسل اور پولیس حکام سے مکالمہ کیا, کوئی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دے رہا تھا, میں لاہور سے ہی نہیں آ سکا. چیف جسٹس صاحب ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹس بند تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام نہ ہونے کے برابر تھا. چیف جسٹس صاحب آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے میرے آرڈرز کی خلاف ورزی کی ہے کہ نہیں. احتجاج کرنا مظاہرین کا حق ہے, کاروبار کرنا درخواست گزار کا. احتجاج کی اجازت نہیں لیں گے, اگر نہیں لیں گے تو اس کی ریمیڈی ہے. پی ٹی آئی نے غلط کیا تو کیا حکومت بھی غلط کرے گی. آپ نے بھی غلط کیا, انہوں نے بھی غلط کیا, درخواست گزار کا کیا قصور تھا, عام آدمی کا کیا قصور ہے, حکومت کے جھگڑے عام عوام کدھر جائیں. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا اور وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے. اب اس کے اوپر حسن مختلف لوگ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تو یہ تھا کہ ان سے بات کریں, کوئی جگہ نکالیں. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ حکومت اگر پی ٹی آئی کا بلف ٹائم پہ کال کر لیتی, ٹل دا لاسٹ مومنٹ انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی یہ پہلے کہہ دیتے کہ جی ہم نے سنگیانی جگہ مقرر کر دی ہے, یہاں آپ کو نہیں آنے دیں گے,
टिल द लास्ट मोमेंट यही कहा जी दरख्वास्त आएगी देखेंगे, दरख्वास्त आएगी देखेंगे। तो आज फिर उनको वहाँ पे भी ज़ाहिर है हजीमत का सामना करना पड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। देखिए जो रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, ये बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद के ताजर गए थे हाई कोर्ट में कि हमारा कारोबार मुतासर होता है, और ये जब धरना हुआ या एहतजाज हुआ तो पूरे इस्लामाबाद के कारोबार बंद थे, बल्कि मामलाती ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, जमूद का शिकार हो गई थी, यानी शॉप्स जो थी वो भी बंद करा दी गई थी जो जिन लोगों ने खोली थी। तो अब ये चीज़ें देखनी होंगी जी हुकूमत को। एहतजाज तो सियासी जमातें करती रहेंगी, आपने किस तरीके से डील करना है वंस फॉर ऑल, इस इशू को सॉर्ट आउट होना चाहिए। और सियासी जमातों को भी ख्याल करना चाहिए कि इस्लामाबाद के जो शहरी हैं ना वो तंग आ चुके हैं इन एहतजाजों से। नाज़रीन उनकी जिंदगी जो है ना रोज मुसीबत में जो है माजी के अंदर हमने देखा पीटीआई के हुकूमत के दौरान सारे लोग